बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम एतराज़ है के साथ मैं हूं अनीका निसार। नाज़रीन, आज एक इंतहाई अहम दिन था। पूरी अकीदत और एहतराम के साथ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जश्न आज पूरे मुल्क में मनाया गया। 1500वीं जो उनकी विलादत का दिन था उसको पूरे मुल्क के अंदर बहुत एहतराम के साथ मनाया गया। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज की ईद मिलादुन नबी साथ ही कोइंसाइड कर रही थी आज के यौम दिफा के साथ, और पाकिस्तान ने एक इस्लामी मुल्क होने की हैसियत से एक अहम और कलीदी किरदार अदा करना है, और वो कलीदी किरदार तब तक अदा नहीं हो सकता जब तक हमारा दिफा नाकाबिले तस्खीर ना हो। यौम दिफा पर हम उन तमाम गाजियों और शहीदों को सेलिब्रेट करते हैं जिन्होंने 1965 की जंग के अंदर अपना वो किरदार अदा किया कि जिसके बाद पाकिस्तान के दिफा को वाकई में नाकाबिले तस्खीर कहा जा सकता था। लेकिन 1965 की जंग हम में से बहुत सारे लोगों ने नहीं देखी। लेकिन इस बार मार्का हक के बाद एक बार फिर वो जोश, वो वलवला जो 1965 में था, हम लोगों ने मैनिफेस्ट होते हुए देखा तमाम पाकिस्तानियों में, स्पेशली यूथ में, जिस यूथ ने इससे पहले ये समा ना देखा था। 1965 में क्या हुआ, जरा सबसे पहले उसकी तरफ नजर डालते हैं। 1965 की शब को भारत ने ये ऐलान किया कि जी बगैर बैनुल अक़वामी बॉर्डर लाइन पार करते हुए पाकिस्तान के अंदर आने का ऐलान किया और पाकिस्तान के अंदर आ गए। भारतीय जर्नैलों का मंसूबा यह था कि 6 सितंबर की सुबह को लाहौर की सड़कों पर भारतीय टैंक, इस वक्त के वजीर आजम जो लाल बहादुर शास्त्री थे, उनको सलामी देंगे। भारत के इरादों और मंसूबों पर एक वक्त पानी फिर गया। एक ही वक्त के अंदर पाकिस्तान की फौज ने पानी फेर दिया जब इनकी अफवाज को मुख्तलिफ महाजों के ऊपर शिकस्त दी गई और पसपाई हुई। नॉट जस्ट दैट, पाकिस्तान की अफवाज की तकरीबन 150 सिपाहियों ने एक कंपनी, जो टोटल एक कंपनी बनती थी, उसने 12 घंटे हिंदुस्तान के 1500 फौज को लाहौर में रोके रखा। यहां मेजर अजीज भट्टी लाहौर सेक्टर के इलाके बरकी में कंपनी कमांडर तैनात थे। उन्होंने मुसलसल 5 दिन तक भारतीय टैंकों के सामने सीसा पिलाई दीवार की तरह जो है पाकिस्तान का दिफा किया। बिलाखिर 12 सितंबर 1965 को भारतीय टैंक का गोला छाती पर खाया और जामे शहादत नोश किया। जंग सितंबर के दौरान भारतीय फौज ने 17 दिन में 13 हमले किए। पाकिस्तानी फौज की तादाद कई कम थी भारतीय फौज के कंपैरिजन में, लेकिन पाकिस्तानी जवानों और अफसरान ने अपनी जानों पर खेलकर मुसलसल 17 दिन तक दुश्मन को लाहौर में दाखिल होने से रोके रखा, और उनका वो इरादा कि नाश्ता लाहौर में जाके करेंगे उसको जो है पसपा कर दिया। तारीखी एक महाज था चविंडा का। 6 सितंबर की जंग में तारीखी चविंडा के महाज ने हमेशा जो है उसको याद रखा जाएगा। वो मैदान जंग जहां बर्रे सगीर की तारीख में टैंकों की सबसे बड़ी जंग लड़ी गई, जो 8 रोज तक चलती रही, उसको किस तरीके से भूला जा सकता है। टैंकों को नाकाम बनाने के लिए अजीम सिपाहियों ने मादरे वतन की हिफाजत के लिए अपने सीनों पर बम बांधकर टैंकों के नीचे लेटकर इनको तबाह किया और एक एक करके दुश्मन के टैंक्स को पसपा किया। ताकत के नशे में चूर भारतीय फौज 600 टैंक लेकर पाकिस्तान में दाखिल हुई थी। इरादे उनके यही थे कि पाकिस्तान को के लाहौर के इलाके को कंप्लीटली टेक ओवर कर लिया जाए, लेकिन पाक फौज की जबरदस्त जवाबी कार्रवाई ने दुश्मन के 45 टैंकों को तबाह कर दिया। इसी तरह 5 फील्ड गने कब्जे में लेकर बहुत सारे फौजी कैदी बना लिए गए। उस वक्त भारत के पास तकरीबन 500 के करीब जंगी तैयारे थे, जबकि पाकिस्तान के पास सिर्फ 150 जंगी तैयारे थे। लेकिन पाक फजाइया ने उस टाइम पर भी कमाल महारत और जुर्रत के साथ बर्तरी हासिल की। 6 सितंबर 1965 की शाम पाकिस्तान फजाइया ने दुश्मन के सबसे ज्यादा खतरनाक समझे जाने वाले हवाई अड्डे पठानकोट पर हमला किया। पठानकोट पर हमले की जिम्मेदारी पेशावर में मौजूद नंबर 19 स्क्वाड्रन को सुपुर्द की गई थी, जिसके क़यादत स्क्वाड्रन लीडर सज्जाद हैदर कर रहे थे। पाक फजाइये के शाहीनों ने भारत में पठानकोट की फिजाओं पर पहुंचकर जमीनी अहदाफ को हमला बनाया, और उसका आगाज करते ही शाहीनों ने जमीन पर मौजूद मिग 21 और मजीद बहुत सारे ट्रांसपोर्ट तैयारों को एक बड़ी तादाद के अंदर जमीन बोस कर दिया। जमीन पर खड़े थे, उनको तबाह कर दिया गया। स्क्वाड्रन लीडर मोहम्मद महमूद आलम, MM आलम, दी ग्रेट MM आलम, द लेजेंड, उन्होंने 1 मिनट से भी कम वक्त के अंदर दुश्मन के 5 हंटर तैयारे मार गिराए। ये कारनामा आज भी आलमी फजाइया की तारीख का जो है वो एक नाकाबिले फरामोशन गोल्डन हिस्सा है। जंग के दौरान पाक फजाइया ने भारत के 104 तैयारे जबकि अपने सिर्फ 19 खोए। अच्छा, अब ये वाली सिचुएशन हम लोगों ने एक बार फिर देखी। अब जरा आते हैं इस महाज पे जिसको मार्का हक कहा जा रहा है, जो ऑपरेशन बुनियान मरसूस था, जहां हमारी फौज ने एक
واقعی میں ویسا جواب دیا جو کہ پاکستانی قوم ان سے توقع کر رہی تھی. 6 سے 7 کی شب کے دوران بھارت نے پاکستان کے اوپر حملہ کیا اور حملہ مختلف مقامات کے اوپر کیا. یہ بزدلانہ حملہ معصوم شہریوں کو نشانہ بنانے کے لیے کیا گیا تھا. کوٹلی کے اندر، احمد پور شرقیہ کے اندر، مظفر آباد میں، باغ میں، مرید کے میں اور مختلف اور علاقوں کے اندر یہ حملہ کیا گیا. بھارت نے پاکستان پر حملہ کرتے ہوئے 5 مقامات پر میزائل فائر کیے تھے جس میں سویلین آبادی اور مساجد کو نشانہ بنایا گیا. بھارت کی بزدلانہ کارروائیوں کے نتیجے کے اندر 40 بے گناہ شہری شہید ہوئے اور اس کے بعد جو جواب گیا وہ ہم سب کو معلوم ہے. سفید جھنڈے LOC کے اس پار، ان کے 6 طیارے زمین بوس ہو جانا، دنیا بھر کے اندر جگ ہسائی، اس کے اثرات اب بھی ہم دیکھ رہے ہیں. دنیا کے اندر شدید پستی جو ہے اس ٹائم پر اس کا شکار ہے بھارت. جو چودھری بنتا تھا امریکہ کا وہ اب امریکہ کی فیور سے بھی گر چکا ہے. اینڈ ناٹ جسٹ دیٹ، وہ چین کے ساتھ اور رشیا کے ساتھ بھی اس طرح کے روابط نہیں رکھ پا رہا. اس کے مختلف زاویے ہیں. پہلا زاویہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے جنہوں نے جام شہادت نوش کیا اس ملک کے لیے ان کو بھولا نہ جائے. اور انہی کو سلام دینے کے لیے ہم کشمیر پہنچے. LOC کے قریب کا علاقہ تھا، وہاں ہماری شہداء کے فیملیز سے گفتگو ہوئی. ذرا وہ ملاحظہ کیجیے گا. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. آپ کی تو رگوں میں شہیدوں کا خون ہے الحمدللہ، اور کشمیریوں کی، آزاد جموں کشمیر کے لوگ، روول اور کشمیر کے لوگوں کے اندر آزادی کا جذبہ بھی ہے. بے شک 26 اکتوبر 1948 سے لے کر آج تک اس جذبے میں کوئی کمی یا یہ جذبہ زیادہ ہوا ہو؟ کیا فرق پڑا؟ دیکھیں، جہاں تک لیگیسی کی بات ہے وہ تو الحمدللہ خون جو ہے وہ رگوں میں ہے. نائک سیف علی شہید نشان حیدر آج اس دنیا میں موجود نہیں ہیں، وہ شہید ہیں، زندہ ہیں، لیکن ان کا جو خون ہے وہ وہی خون ہماری رگوں میں آج کا دوڑ رہا ہے. اور وہ جذبہ جو ہے، بے شک 1948 جو ہے وہ ایک آزاد کشمیر کی جنگ تھی جس کو ایک ٹکڑا ہم نے آزاد کروایا غصبانہ قبضے سے، لیکن وہ جو جذبہ ہے وہ آج بھی ہمارے اندر موجود ہے. انشاءاللہ وقت آئے گا کہ آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ٹکڑا ہمارا ابھی رہتا ہے جو کہ ہندوستان کے غصبانہ قبضے میں ہے، انشاءاللہ یہ جو نائک سیف علی شہید نشان حیدر کے پیروکار ہیں اس کو فالو، ان کے فٹ سٹیپس کو فالو کرتے ہوئے انشاءاللہ وہ آزاد کروائیں گے. اس میں اس جذبے میں کوئی کمی نہیں آئے گی. ابھی جب آپریشن بنیانم مرصوص ہو رہا تھا تو اس ٹائم پر آپ کی فیملی کے کیا جذبات تھے؟ کیونکہ دیکھیے نائک سیف علی جنجوعہ نے اس ٹائم پر جام شہادت نوش کیا اور اس ٹائم پر ایک بار پھر غاصبانہ کوشش کر رہا تھا بھارت کے کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی ایریا قبضہ کرے یا کسی طریقے سے سبکی دے کشمیریوں کو. اس ٹائم پہ آپ لوگوں کا جذبہ یا جوش یا فیلنگز کیا تھی؟ دیکھیں جی، احساسات جو تھے وہ اسپیشلی جو تھے وہ عام سویلین کے جو بچے شہید ہوئے ہیں یا جو زخمی ہو رہے تھے ان کے لیے ایک ہمدردی تھی، لیکن دل ہی دل میں ایک غصہ بھی تھا اور غم بھی تھا کہ دیکھیں کہ آپ اپنے پولیٹیکل آبجیکٹو کے لیے مودی جو ہے وہ ایک ٹیررزم کو پولیٹیکل ٹول بنا کے آپ کس کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں؟ آپ سویلین کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں، آپ مساجد کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں، عبادت گاہوں کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں. اینڈ یو آر سیئنگ دیٹ دیر ور ٹیررسٹ لیونگ دیر. اس طرح بالکل ہرگز نہیں ہے. مودی کو یہ بات، ان کو یہ بات سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ دیر ول بی نو مرسی ان فیوچر if you wage war for your political objectives and you are living in hegemonic delusion. Come out of that. There will be no mercy. ہمارے ساتھ یہاں بزرگ ہیں، ان کے والد شہید ہوئے تھے. السلام علیکم آقا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلیکم السلام. یہ بتائیے گا کہ آپ کے اپنے گھر کے شہید کے بارے میں، ایک تو کیسے شہید ہوئے وہ، اور آپ ان کے صاحبزادے ہیں تو آپ کی زندگی کیسی گزری والد کی شہادت کے بعد؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے والد سن 1971 کی جنگ میں جو کروٹا سیکٹر میں شہید ہوئے، تو زندگی کیسی گزری اس کے بارے میں آپ نے سوال کیا، تو میں یہی کہوں گا کہ تب سے لے کر آج تک میں حالت جنگ میں ہوں. آپ یوں تصور کر سکتے ہیں. اس کی وجہ کہ میں سب سے بڑا تھا، میرے اور بھی 2 بھائی اور 2 بہنیں، ان بہن بھائیوں میں سے میں سب سے بڑا تھا. تو بڑے بھائی پر ذمہ داری، بس آپ یوں سمجھیں گے آسمان بھی ٹوٹ پڑا تھا میرے اوپر. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے بڑا کرم کیا، بڑے اچھے دن بھی دکھائے. لیکن والدین کی جو کمی ہوتی ہے وہ تو جگہ خالی رہ جاتی ہے. سب یہ بات کہتے تھے کہ آپ کو شکر کرنا چاہیے کہ آپ شہید کے بیٹے ہیں. کیا رتبہ ہے؟ مجھے فخر بھی ہے اس بات پہ کہ میرے والد صاحب کو اللہ تعالیٰ نے انتخاب کیا شہادت کے لیے. اور شہادت کے لیے قرآن میں بھی یہ لکھا ہے کہ
کہ شہید کو مردہ مت کہیں، اور وہ اپنے قریب ترین کے تقریباً جو ورثاء میں سے ہوتے ہیں یا قربت رشتہ دار، ان میں سے جنت میں لے جانے کا ایک وسیلہ بھی ہے. تو اس لحاظ سے یہ ہر چیز ہر بندے کو نصیب نہیں ہوتی شہادت. تو اس لحاظ سے میں بڑا خوش قسمت بھی ہوں کہ میرے والد ایک شہید ہیں. تو باقی جو موجودہ اٹیک ہوا ہے، میں تینوں جرنیلوں کو، جنرل سید عاصم منیر جو فیلڈ مارشل ہیں، سب سے پہلے ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور اس کے بعد سب سے پہلا سپاہی جس نے گولی چلائی، میں سب سے پہلے اس کو سلام پیش کرتا ہوں، سلوٹ کرتا ہوں. یہ بات آپ نے بالکل صحیح کہی کہ سب سے پہلی جو گولی چلائی گئی، سلوٹ ہے. اور اتنی کامیاب گولی ہے کہ اس کا آپ نے اثر دیکھا. انڈیا کی چیخیں جو ہے نا وہ پوری دنیا نے سنی ہیں. آپ اپنے گھر کے شہید کے بارے میں بتائیے گا، اور شہید کی فیملی کی حیثیت سے فخر ہوتا ہے، اداسی بھی ہوتی ہے، کیا احساسات ہوتے ہیں؟ میرا نام ارسلان ہے. میرے چاچو جو شہید ہوئے تھے، تو جہاں تک آپ نے یہ کہا کہ کب شہید ہوئے تھے؟ وہ 9 تاریخ کو صبح کے وقت، 9 مئی صبح کے وقت. میں یہ بتاتی جاؤں گی، پورے جب اٹیک کیا بھارت نے پاکستان پہ، تو وہ جو شہادتیں ہوئی تھیں اس ٹائم پر، اور 9 مئی کو جو شہادت ہوئی ہے اسی میں آپریشن بنیان مرصوص میں جو ہم نے کاؤنٹر میں کیا، یہ ان شہید کے جو ہیں وہ رشتہ دار ہیں. تو 9 مئی کو وہ صبح کے وقت شہید ہوئے. تو آپ نے بولا کہ اداسی، ہمیں کوئی اداسی نہیں ہے. اس سے پہلے بھی ہم نے، ہمارے بچے، ہماری عورتیں، ہمارے بزرگ، ہمارے نوجوان اس مٹی کے خاطر، اس وطن کی خاطر شہید ہوئے اور ہوں گے بھی، اور ہمیں اس چیز کا بالکل افسوس نہیں ہے اور نہ ہونے والا ہے. ہمارے پاک آرمی کے نوجوان جو آگے کھڑے ہو سیسا پلی دیوار کے، ہم ان کے ساتھ شانہ بہ شانہ کھڑے ہیں، اور ہمیں اس چیز کا بالکل بھی افسوس نہیں ہے. اور میرا یہ مودی تک پیغام ہے، جو اس نے سوشل میڈیا پر جو جھوٹا پروپیگنڈا اور اس کے علاوہ یہ جعلی آپریشن جو اس نے آرگنائز کیا، ہمیں اس سے بالکل خوف نہیں ہے. میری عمر تقریباً 28 سال سے ہم یہی دیکھتے ہیں. ہمیں یہ ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے. یہ ایسے ڈرانے کی اگر کوشش کر رہا ہے مودی تو وہ شدید ناکام، شدید، وہ اس کا وہ سے رزلٹ مل چکا ہے. وہ خود ہی اپنی جعلی اور جھوٹے پروپیگنڈے کر کے وہ خود ہی وہ شکست سے دوچار ہوا ہے. وہ اس کے بعد بھی وہ ایسے جعلی آپریشن کرتا رہے، ہمیں اس سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا. آپ بھی بتائیے گا آپ کی فیملی میں کون شہید ہے، اور کچھ بتائیے گا کہ کب؟ میرا نام کامران ہے. میرے گھر میں میری ایک وائف زخمی ہوئی ہے اور ایک بچی اور بچہ ہوا تھا. اوکے، اسی مارکے کے اندر ماشاءاللہ ٹھیک ہے، رات کو بہتر ہے؟ ہاں بہتر ہے، الحمدللہ بہتر ہے. یہ تو ایک ریلیف والی بات ہے. یہ بات چھوٹے بچوں پہ اٹیک کر دیا بھارت، بس گھر کے اندر ہی تھے تو اوپر گھر کے اوپر گرا ہے، تو الحمدللہ بچ گئے ہیں. ڈرنے والی بات کیا نہیں. پیغام دیں گے بھارت کو کہ یہ تو کہتے تھے کہ ہم نے دہشت گرد مارے ہیں، چھوٹی بچیاں دہشت گرد، کیا کس قسم کی بات؟ جو مودی سوچ رہا ہے نا، ہم ایسے لوگ نہیں ہیں، ڈرنے والوں سے نہیں ہے. یہ ہمارا جو ہے نا روز کا کام ہے دیکھنا، یہ ہم دیکھتے ہی آ رہے ہیں. تو ڈر خوف ہم کو آج کی بات نہیں ہے، ڈوگرا راج سے لے کر اب یہ ڈر خوف کی بات ہی نہیں ہے ہمارے لیے. ویری نائس، ویری نائس. الحمدللہ آپ کی بچیاں، آپ کی وائف الحمدللہ سیف ہیں. مجھے بتائیے گا کہ آپ کی فیملی میں کوئی شہادت ہے، زخمی ہے؟ جی بالکل زخمی ہیں. فرسٹ آف آل میں آپ کا ARY نیوز چینل والوں کا، آپ ساری ٹیم کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارے یہاں پہ آ کے اظہار تعزیت کی، ہمارا حال حوال پوچھا. اور جہاں تک رہی بات کہ آپ نے پوچھا کہ آپ کے زخمی، میرے انکل زخمی ہیں. یہ 8 9 مئی اور 10 مئی کو جو بھارت کی طرف سے بزدلانہ حرکت ہوئی ہے، اس کے میرے انکل زخمی ہوئے ہیں، کچھ اور بھی. بہرحال پھر بھی جس حساب سے بھارت کی طرف سے شیلنگ ہوئی ہے اس حساب سے ہمارا 0% لاس ہوا ہے. اور جو ہوا بھی ہے، ہمارے کچھ ریلیٹیو جو ہیں وہ شہید بھی ہوئے ہیں، پھر بھی ہمیں بالکل بھی دکھ نہیں ہے. ہم کل بھی تیار تھے، آج بھی تیار ہیں اور تیار رہیں گے انشاءاللہ آزاد تعالی. جموں کشمیر کے جو کہ ہم کہتے ہیں کہ ہماری شاہرگ ہے، بالکل. ہمارے بھائی ہیں، پاکستانی ہیں،
اور وہ کشمیر بنے گا پاکستان، بالکل ایسے کشمیر انشاءاللہ تعالیٰ کے کشمیر. میں سارے پاکستانی بھائیوں کو یہی پیغام دوں گا کہ ہم پاکستان آرمی کے ساتھ تھے، ہیں اور رہیں گے، اور پاکستان آرمی ہمارا بازو ہے انشاءاللہ تعالیٰ. ہم جس طرح یہ اس معاملے میں ہمارا ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمارا ساتھ دیا، انشاءاللہ تعالیٰ مزید بھی اللہ ہمارا ساتھ دے گا اور ہم ہر مراحل میں کامیاب ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. میرا نام محمد ایوب ہے، سبحان ایوب شہید کا والد ہوں. ماشاءاللہ. ٹھیک، شہید کا والد کہتے ہوئے کیسا احساس ہوتا ہے؟ احساس تو بہت ہے، غمی بھی ہے، خوشی بھی ہے. ماشاءاللہ. اور ٹھیک ہے، میرے اور بیٹے بھی ہیں، اگر اس ملک کے لیے قربان کر دیں گے، کوئی ایسی کیا بات ہمت نہیں ہے آپ کی. سلام ہے آپ کو، سلام ہے آپ کو. تو یہ وطن سے محبت یہ کدھر سے سٹارٹ ہوتی ہے کہ آپ اپنے بچے جن کو آپ نے چھوٹے ہوتے سے بڑے ہوتے تک پال کے بڑا کیا ہے، آپ ان کو قربان کرنے جو شہید ہوا سب سے بڑا بیٹا تھا میرا، وہ تو 2022 میں یعنی کہ وہ شہید ہوا تھا. ٹھیک ہے، دل تو میرا بہت بڑا بھی ہے اور باپ کا دل ہے نا، باپ کا دل ہے. ظاہر ہے. تو اس لیے بات یہ ہے کہ ملک کے لیے تو کرنا پڑتا ہے نا، کیونکہ اپنے علاقے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے. کیا پیغام دیں گے مودی کو؟ وہ کہہ رہا تھا دہشت گردوں پہ اٹیک کیا ہم نے اور پتہ نہیں کدھر اٹیک کیا مودی نے؟ کیا کیا ادھر تک؟ کچھ بھی نہیں کیا مودی نے. ہم پھر بھی تیار ہیں کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، مودی کیا کرے گا ادھر؟ بہت چیلنج کیا ہمارے پر، کچھ اثر نہیں ہوا. شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے. یا آپ شہیدوں کے لواحقین اور کچھ غازی جو ہیں ہمارے، ان کے رشتہ داروں کی گفتگو سن رہے تھے. یہ آزاد جموں کشمیر کے، اور آزاد جموں کشمیر کے عوام کس طریقے سے پاکستان کے ساتھ اور پاکستان کے فوج کے ساتھ کھڑے ہوئے یہ آپ کے سامنے. اب یہ افواج اور ڈیفینس والی سائیڈ ایک زاویہ ہے پاکستان کے دفاع کا، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ پاکستان کے دفاع کے بہت سارے مختلف زاویے ہیں. ان زاویوں کو ایکسپلور کرنا بڑا ضروری ہے. میری آپ کی ایک سرٹن ذمہ داری بنتی ہے، کیونکہ آج تک ہم یہی پوچھتے آئے ہیں کہ پاکستان نے ہمیں کیا دیا، کبھی ہم نے سوچا کہ ہم نے پاکستان کو کیا دیا. اب اگر تو ملک کا دفاع واقعی میں ناقابل تسخیر بنانا ہے تو پھر ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ عوام پاکستان، ان کا دفاع یا ان کی سیفٹی اینڈ پروٹیکشن کتنی امپورٹنٹ ہے. ساتھ پاکستان کی اکانومی اور پاکستان کا جو باقی ڈپلومیٹک سطح کے اوپر معاملات ہیں وہ کتنے اسٹرانگ ہیں، کیونکہ ہمیں ان ٹرو سینس ایک ایسا ملک چاہیے جس کا دفاع ناقابل تسخیر ہو. ابھی بریک کی طرف جائیں گے، بریک کے بعد ذرا سیلاب زدگان کی بات کریں گے، کیونکہ اس یوم دفاع پہ ہم ان کو نہیں بھول سکتے. سی یو آفٹر دی بریک. ویلکم بیک. ملک کے دفاع کے لیے یہ چیز بڑی ضروری ہے کہ ملک کے عوام کا دفاع ہو، اور ملک کے عوام کو اس ٹائم پر جو چیلنج درپیش ہے وہ سب سے بڑا چیلنج ہے سیلاب کی فارم میں. اور یہ جو سیلاب والا چیلنج ہے یہ اس ٹائم پر پنجاب میں ہے، لیکن آنے والے دنوں میں سندھ میں بھی انفارچونیٹلی یہ محسوس کیا جائے گا. اس کے حوالے سے تیاری کتنی ہے، کیا معاملات ہو رہے ہیں، اس پہ بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ اس ٹائم پر عرفان علی کاٹھیا صاحب موجود ہیں، ڈی جی پی ڈی ایم میں پنجاب ہیں. بہت شکریہ کاٹھیا صاحب، آپ نے جوائن کیا. ہمارے ساتھ سید سلمان شاہ صاحب موجود ہیں، ڈی جی پی ڈی ایم میں سندھ ہیں. بہت شکریہ شاہ صاحب، آپ نے بھی جوائن کیا. اٹس اے پلیزر ہیونگ بوتھ آف یو. سب سے پہلے ذرا پنجاب کی بات کرتے ہیں، کیونکہ اس ٹائم پہ وہ پانی فیس کر رہے ہیں. کاٹھیا صاحب، صورتحال مشکل رہی ہے، لیکن اب جہاں پانی جہاں سے اترتا ہے وہیں نئی خبر آ جاتی ہے کہ ایک بار پھر انڈیا نیا پانی چھوڑنے لگا ہے دریاؤں سے اپنے. سو یہ کتنی چیلنجنگ سچویشن ہے کہ آپ ایک جگہ سے ایک مسئلے سے نبردازمہ ہوتے ہیں اور وہاں مسئلہ دوبارہ آن کھڑے کے امکانات ہو جاتے ہیں. جی بالکل، آپ نے بہت ہی اس کی ایگزیکٹ پکچر وہ ڈرا کی ہے. اس سال کا اوور آل آپ دیکھیں کہ مونسون کا جو پیٹرن تھا یہ بھی انپریسیڈنٹڈ رہا، اور اس کی جو سپیلز تھے انہوں نے نہ صرف پنجاب، پاکستان، اور آپ نے دیکھا کراچی میں کیسے ٹورنشل رینز ہوئی، اور پھر بنیر نے اس میں ایشوز رہے. اور یہی وجہ تھی کہ انڈین اپر کیچمنٹس میں بھی بارشیں بہت زیادہ ہوئی، اور ان بارشوں کی وجہ سے انڈین ڈیمز جو تھے ہمارے تمام ان ریورز کے اوپر، خاص طور پہ ایسٹرن ریورز کے اوپر جن میں باکھڑا، پونگ اور تھین ڈیم، انہوں نے اپنی 100% کیپیسٹی کو اٹین کیا. اور پھر اس کے بعد جو بیک اپ میں ٹورنشل رینز تھی ان کے سبب پنجاب کے تینوں بڑے دریاؤں میں یہ ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا کہ یہ ایک ہی ٹائم میں سپر فلڈ میں گئے. اور ہم نے اپنی ہسٹری کا سب سے بڑا سیلاب اس وقت پنجاب اس سے گزر رہا ہے.
اور آپ دیکھیں کہ اس وقت 25 سے زائد ہمارے ڈسٹرکٹس جو ہیں وہ اس سے افیکٹ ہو چکے ہوئے ہیں. 4000 سے زائد جو ولیجز اور موضع جات ہیں وہ اس وقت انڈر واٹر ہیں. 15 لاکھ ایکڑ اراضی جو کراپس ہیں وہ تباہ ہو چکی ہوئی ہیں. تو یہ ہم ایک انپریسیڈنٹڈ ٹائم سے گزر رہے ہیں. لیکن دا گڈ تھنگ از کہ چیف منسٹر پنجاب ہر سیلف شی از لیڈنگ فرام دا فرنٹ، اور تمام ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ اس وقت اپنے سیلاب متاثرین کے بالکل شانہ بشانہ اور ساتھ کھڑا ہے. ان کی مزریز کو دن رات جتنا کم کیا جا سکتا ہے اس کو کرنے کے لیے کوششاں ہیں. آپ دیکھیں کہ 26 تاریخ کی رات جب یہ پنجاب کے ساتھ ہوا اس کے بعد سے اب تک نان سٹاپ کوئی ایسا دن نہیں ہے کہ چیف منسٹر پنجاب خود آدھا دن انہوں نے کم از کم وہ ان متاثرین کے ساتھ نہ گزارا ہو یا ان کے. کاٹیا صاحب اب مجھے بتاتے ہیں اس ٹائم پر آپ کی آواز تھوڑی سی منقطع ہو رہی ہے، لیکن مجھے یہ بتائیے گا کوششوں میں نہ گزارا ہو. اور بالکل یہ اوکے I'll try to get back to you. آپ کی آواز میں تھوڑا سا خلل ہے، اس کو بھی کریکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. شاہ صاحب، سندھ میں 5 سے 6 تاریخ کا بتایا جا رہا تھا کہ وہاں بھی یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا، اور انفارچونیٹلی گڈو ویراج کے بعد سیلاب آنے کے خدشات بڑھتے چلے جا رہے تھے. لیکن فی الحال ایز آف ناؤ ہم 6 تاریخ کو بیٹھ کے بات کر رہے ہیں. الحمدللہ ابھی تک معاملات انڈر کنٹرول ہیں. آنے والے دنوں کے اندر کیا توقعات ہیں؟ جی بالکل، آپ نے بالکل درست کہا ہے کہ آج کی رات یا کل صبح جو کل رات گزر چکی ہے اس میں پیک اٹین ہونے کی اسسمنٹ تھی، انیشل اسسمنٹ جو کہ ہمیں NDMA کی طرف سے دی گئی تھی. لیکن جو ہے وہ پیچھے سے پانی کا پریشر کم ہونے کی وجہ سے اس کی فلوئنگ جو اس کی سپیڈ ہے وہ کچھ ریڈیوس ہوئی ہے. اور ابھی تک ہمارے پاس گدو پہ 3,65,000 تک کا جو ہے وہ پیک اچیو ہوئی ہے. ابھی جو ہماری اسسمنٹ ہے جو NDMA اور ہم لوگ ٹائم ٹو ٹائم ریوائز کر رہے ہیں، تو ابھی یہ جو ریلا ہے ہمارے پاس تقریباً 7 یا 8 تاریخ کو پہنچے گا. اور جو تیاری ہے لیکن ہم نے اس کی سپر فلڈ کی رکھی ہوئی ہے، اس لیے کہ ہمیں بالکل کلیئر ڈائریکشن ہے ہماری گورنمنٹ کی طرف سے ایز ویل ایز جو ہمارے جو چیف منسٹر ہیں ان کا یہی پوائنٹ آف ویو ہے کہ انفورسین کو کیٹر کرنے کے لیے آپ اپنی تیاری جو ہے وہ سپر فلڈ کے حساب سے کریں، تاکہ جو بھی پاپولیشن اگر خدا نخواستہ کوئی بیکاز آف اینی ابنارمل فینومنا ڈیو ٹو کلائمیٹ چینج ایسی سچویشن ڈیولپ ہوتی ہے تو اس کو جو ہے وہ کیٹر فار کیا جا سکے. ہم نے جو تیاری کی ہے اس میں جتنی بھی پاپولیشن کو ہم نے ڈفرینٹ کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے ولیجز کو، پریورٹی 1، پریورٹی 2، پریورٹی 3. جو پریورٹی 1 ولیجز ہیں وہ بھی ان کی جو میپنگ ہوئی ہوئی ہے ان کو ہم انیشیل فیز میں نکالنا ہے، پریورٹی 2 کو جو ہے سیکنڈ فیز میں، اور پریورٹی 3 کو اگر ضرورت پڑی تو تھرڈ فیز میں. لیکن اب جو پرائیورٹی 1 والے کون سے علاقے ہیں شاہ صاحب؟ یہ بیسیکلی جو سندھ میں دریا گزرتا ہے وہ 15 اضلاع کے ساتھ گزرتا ہے. اگر ان کے نام جانا چاہیں تو وہ بھی میں آپ کو بتا سکتا ہوں. جیسے نارتھ میں جو ہے وہ رائٹ بینک آف ریور انڈس میں جو کشمور، شکارپور، لاڑکانہ، اور پھر اس سے نیچے آئے تو دادو، جامشورو اور پھر ٹھٹا، اور لیفٹ بینک پہ گھوٹکی، سکھر، خیرپور، نوشیرو فیروز، نواب شاہ، مٹیاری، حیدرآباد، ٹنڈو محمد خان اور پھر سجاول. یہ ٹوٹل 15 اضلاع بنتے ہیں، اور ان کے کچے کی آبادی جو ہے ان کے متاثر ہونے کا خدشہ جو کہ تقریباً 16 لاکھ اور 38,000 کی آبادی بنتی ہے وہاں کی. جی رائٹ، ٹھیک ہو گیا. کاٹیا صاحب اف یو کین ہیئر می ناؤ، ابھی اس ٹائم پر جو لوگ ڈسپلیس ہوئے ہیں ان کے لیے obviously کہیں بھی کوئی بھی شخص اپنے گھر سے ڈسپلیس ہو بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. ان کو واپس بھیجنے کے امکانات ابھی کہا جا سکتا ہے کہ ہیں یا ابھی ہنوز دلی دور است؟ I think it would be too early to say this اس وقت، کیونکہ آپ دیکھیں کہ جو پیکس ہیں وہ سٹل پنجاب میں موجود ہیں. اس وقت ملتان میں جو چناب کا بڑا ریلا ہے وہ گزرا ہے، اور چناب پہ ہم انفارچونیٹ اس وجہ سے بھی رہے کہ جو پہلا 10-10.5 لاکھ کیوسکس کا ریلا تھا اس کے بعد پھر 5.25 لاکھ کیوسکس کا 4 دن بعد پھر انڈیا سے جو پانی آیا وہ پانی بھی چنیوٹ برج سے ہوتا ہوا ابھی تریمو ہیڈ ورکس پہ آج رات اپنی پیک پہ پہنچے گا. اس وقت تقریباً 4.5 لاکھ کیوسکس وہاں پہ پانی ہو چکا ہوا ہے تریمو ہیڈ ورکس پہ، اور کل صبح تک یہ 5.5 لاکھ کے قریب پانی ہوگا. اس نے بھی الٹیمیٹلی پھر ہیڈ محمد والا اور ملتان کی طرف بڑھنا ہے. راوی کا پانی آلریڈی سدنائی کے بریچ کی وجہ سے میسو انڈیشن اس وقت ٹوبا ٹیک سنگھ، خانیوال اور شورکوٹ کے ایریا میں ہو چکی ہوئی ہے. اب یہ ساری جو پونڈیج ہے اس نے الٹیمیٹلی ڈرین آؤٹ ہونا ہے، لیکن ابھی تک ہمارے کچھ ایسے پریکٹیکل پرابلمز ہیں کہ جو بہت زیادہ پریشانی کا ہمارے لیے سبب بن رہے ہیں، جس میں ایک راوی کے پانی کا پراپرلی ستلج چناب کے پانی کے ساتھ مل نہ پانا،
اور دوسرا یہ کہ اس وقت جتنی بھی میسو اننڈیشن اور یہ پونڈیج ہے اس نے الٹیمیٹلی، اور یہی وجہ ہے کہ جس میں اب اللہ کا شکر ہے کہ ہم یہ اعتماد سے کہہ سکتے ہیں کہ سندھ کے لیے اب بہت زیادہ پرابلم اس وجہ سے نہیں ہوگا کہ آلریڈی انفارچونیٹلی ان تینوں دریاؤں کے پانیوں نے، خاص طور پہ چناب اور راوی نے، وہ پنجاب میں ہی اتنی زیادہ پریشانی وہ بنا دی ہے کہ اب اس کے ٹائم لیگز بھی اور اس کے انٹرولز بھی وہ ضرور ڈسٹرب ہو جائیں گے. So you're saying کاٹیا صاحب کہ سندھ کے اندر سپر فلڈ آنے کے امکانات کم ہو چکے ہیں جو پہلے بڑے قوی تھے؟ ڈیفینیٹلی، کیونکہ آپ دیکھیں ہماری انیشیل پروجیکشنز کے مطابق اور پریڈکشنز کے مطابق کہ ہمیں تھا 6 تاریخ تک جو پانی ہے ہمارا یہ اس کو گڈو بیراج کے قریب ہونا چاہیے، لیکن آپ دیکھیں کہ ہمیں ملٹیپل بریچز کرنا پڑے ٹو سیو آر اربن سینٹرز، اور وہ ٹائملی ایکشنز ہم نے کیے، جس کی وجہ سے یہ تو ہم ضرور اعتماد کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ الحمدللہ ہم بڑے جانی نقصان سے پنجاب کی عوام کو چیف منسٹر پنجاب اور ایڈمنسٹریٹو مشینری کے ٹائملی ایکشنز کی وجہ سے وہ ہم بچانے میں کامیاب ہوئے. لیکن انفارچونیٹلی ان ریلیف کٹس کی وجہ سے ہمارا جو اننڈیشن لیول ہے وہ ہسٹوریکل ہے. ہماری پنجاب کی تاریخ میں اتنی میسو اننڈیشن پہلے کبھی نہیں ہوئی. اور پھر آگے یہ ہے کہ جس طریقے سے فلوز ہائے ہیں، ایک دریا کا دوسرے دریا میں ملنے کے جو پوائنٹس پہ بیک واٹر ایفیکٹس کے پرابلم ہیں، اب یہی آج شام سے ہمیں انڈس جو کوٹ مٹھن کے مقام پر جس میں یہ چناب کے پانی نے ملنا ہے، وہاں پہ بھی یہ پرابلم آ رہا ہے کہ کوٹ مٹھن کے مقام پر انڈس کا فلو زیادہ ہے اور چناب کے پانی کو اس طریقے سے وہ رستہ نہیں مل پا رہا. کٹیا صاحب ویلکم بیک ٹو یو، بیکاز آپ نے یہ کہا ہے کہ بہت ساری جگہ پر ریلیف کٹس لگانے پڑے، اس ریلیف کٹس کی وجہ سے اننڈیشن ہوئی ہے، ظاہر سی بات ہے فصلیں بھی اس پانی کے تلے اس ٹائم پر دب گئی ہیں، بہت بڑا نقصان ہوا ہے. لیکن شاہ صاحب اس ٹائم پر اگر وہ سپر فلڈ نہیں توقع کی جا رہی سندھ میں آنے کی تو یہ تو ریلیف ہے، لیکن یہ ریلیف ہر سال نہیں ملے گا. اگلے سال کیا صورتحال ہوتی ہے ود دا پریڈکشن کہ 22% زیادہ بارش ہونی ہے، تو یوم دفاع پر دفاع پاکستان کے لیے دفاع عوام بہت ضروری ہے. کیا نیکسٹ ایئر کے لیے ابھی سے یو ریڈی فار دس فلڈ، لیکن اگلے سال کے لیے بھی ابھی سے سوچ رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی پلاننگ یا پالیسی کی طرف ایٹ لیسٹ سمت جا رہی ہے؟ جی بالکل آپ نے صحیح کہا ہے، یہ پروسیس جو ہے وہ ایک دن کا نہیں ہوتا ہے، یہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم یہ انسٹیٹیوشنز، ان کے میکینزمز، ان کی SOPs ڈیولپ ہوتی ہیں اور ہر ڈیزاسٹر کے ساتھ آپ کچھ سیکھتے ہیں. اب جیسے 2010 کے ڈیزاسٹر جو ابھی ریسنٹ پاسٹ میں گزرا ہے، اس سے ہم نے یہ سیکھا تھا کہ ہم نے اپنے بندوں کو مزید ریز کرنا ہے، اور ہم نے 6 فٹ مزید ریز کیا تھا. ہمارے 102 ورنریبل پوائنٹس ہوتے تھے جن پہ خطرہ ہوتا تھا، تو الحمدللہ وہ سارے ورنریبل پوائنٹس میں سے ہم نے کم کر کے ان کو 44 پہ لے آئے، اور اس میں سے بھی جو موسٹ ورنریبل پوائنٹس ہیں وہ اور کم ہو گئے، کیونکہ ہم نے نمبر آف انٹرونشنز کی تھی جس میں ان پہ اسپرز بنائے جاتے ہیں، ان کے جے اسپرز، ٹی اسپرز کے پانی کے جو ہے وہ دباؤ کو جو ہے نا بندوں پہ نہ آنے دیا جائے. اسی طریقے سے ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے ایکسپیکٹ سے بھی آپ دیکھیں تو جو ہمارے انسٹیٹیوشن ہے اس نے ایک کمپلیٹ میپنگ کی ہوئی ہے پورے سندھ کی کہ کس علاقے میں کس قسم کا خطرہ ہو سکتا ہے، کون سا ہیزرڈ ہے، اور اس کی جو ولنریبلٹی رسک اسسمنٹ جس کو ہم کہا جاتا ہے ٹیکنیکل ٹرمز میں، اور اس سے کتنے لوگ متاثر ہو سکتے ہیں، وہ کتنے گھر ہیں، ان کو کہاں شفٹ ہونا پڑے گا، ان کے لیے کیا کیا ریکوائرمنٹس ہو سکتی ہیں، وہ ساری ورکڈ آؤٹ ہیں. تو وہ جو ورکڈ آؤٹ ہے اس میں کمیاں بیشیاں ہم ایکسپیرینس کر رہے ہیں. ابھی جیسے آج کل جیسے سچویشن گزر ہے تو ہم چیز دیکھ رہے ہیں کہ ہماری کیا ڈیٹا میں کمی ہے، پھر ان کی درستگی کے لیے ہم فورن ایکشن بھی لے رہے ہیں. تو ایک لرننگ پروسیس ہے، اور وہ لرننگ پروسیس جو ہے انشاءاللہ تعالی ہم جاری رکھیں گے. لیکن خدا نخواستہ ایک اور فیکٹر بہت امپورٹنٹ ہے جس کو میں یہاں پہ ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا کہ میں بھی شاید نیکسٹ کوشچن آپ کا یہی ہو کہ اس کو کلائمیٹ چینج کے جو امپیکٹس ہیں اس کو کم کرنے کے لیے ہم مطلب کہ نہ اس طرح کی صورتحال بنے، اس میں ہمیں سب کو اپنا اپنا رول کنٹریبیوٹ کرنے پڑے گا. جو ہمارے جی اگریڈ. اچھا کاٹیا صاحب لاسٹ سوال، آپ نے جو ریلیف کٹس کی بات کی ہے اس میں کچھ جگہ پر یہ بات بھی آئی کہ ریلیف کٹس وہاں لگائے گئے جہاں بڑے پیمانے کے اوپر غریبوں کی زمینیں جو ہیں وہ اننڈیٹ ہوئی، لیکن کچھ اثر و رسوخ رکھنے والے لوگوں کی زمینوں کو بچایا گیا. اب یہ الزام ہے، یہ میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں، تردید کر دیجئے یا تصدیق کر دیجئے. جی ناٹ ایٹ آل، بالکل یہ میں بڑے اعتماد کے ساتھ ایک ذمہ دار ادارے کے سربراہ کے طور پہ یہ آپ سے بات کر رہا ہوں کہ ہم نے پنجاب میں جتنے بھی ہمیں انفارچونیٹلی بریچنگ سیکشنز آپریٹ کرنے پڑے، سب سے پہلے تو یہ کہ یہ تمام بریچنگ سیکشنز وہ تھے کہ جو ہمارے آلریڈی
नोटिफाइड डॉक्यूमेंटेड लॉफुल ब्रीचिंग सेक्शंस और साइट्स थे जिनको इरिगेशन पंजाब इरिगेशन डिपार्टमेंट ने प्रायोर टू दिस फ्लड ये ऑलरेडी कई सालों से यही ब्रीचिंग सेक्शंस चल रहे हैं और पूरे पंजाब में 17 ब्रीचिंग सेक्शंस हैं और उनके रूट्स ये पूरी मॉडल स्टडीज और टेक्निकल एक्सपर्ट्स के ओपिनियन के बाद ये फाइनलाइज होते हैं और इनमें हमेशा मद्देनजर रखा जाता है कि कम से कम इनंडेशन के साथ ये सिर्फ पानी को एक एस्केप चैनल दिया जाए और ये वापस अपना रास्ता इख्तियार करता हुआ दरिया में वापस आए। तो कोई ऐसा नया रिलीफ कट नहीं दिया गया और बिल्कुल इसमें कोई ऐसा किसी फेवरेटिज्म वाली तो सवाल ही पैदा नहीं होता। राइट, फाइनली काठिया साहब, सैयद सलमान शाह साहब, आप दोनों का बहुत के साथ ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक के बाद बात करेंगे। अब हम क्योंकि डिफेंस की बात कर रहे हैं तो क्यों ना अपनी डिप्लोमेटिक डिफेंस और इकोनॉमिक डिफेंस की भी बात करें ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। अब जरा सैलाब के बाद और अवाम के दिफा के बाद बात करते हैं पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक दिफा की, क्योंकि सरहदी दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाना लाजिम और मलजूम है, लेकिन साथ ही साथ डिप्लोमेटिक सतह के ऊपर जंग के बगैर जंग को जीत जाना ये भी एक आर्ट है और ये आर्ट सिर्फ डिप्लोमेटिक साइड से ही आ सकता है। अपने दिफा को हमने स्ट्रांग बनाया हुआ और उसके साथ डिफेंस को स्ट्रांग होते हुए हम लोग डिप्लोमेटिक टाइज को भी स्ट्रांग होते हुए देख रहे हैं। अभी आपने देखा एससीओ के अंदर पाकिस्तान वाज एन इंपॉर्टेंट मेंबर और वहां प्राइम मिनिस्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल तीनों ही मौजूद थे। अमेरिका के साथ ताल्लुकात आपके सामने है। बट नॉट जस्ट दैट, एक और अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट कर रही है और वो ये है कि वो हमसाया जिसको किसी जमाने में बहुत बड़ी इकोनॉमी या बड़ा प्लेयर इस रीजन के अंदर समझा जाता था, वो इकोनॉमी तो बड़ी है लेकिन इस रीजन के अंदर एक स्टेबलाइजर की बजाय एक डिसरप्टर के तौर पर सामने आ रहा है और पाकिस्तान नेट रीजनल जो स्टेबलाइजर है उसके तौर पर सामने आ रहा है। अब डिप्लोमेटिक साइड के ऊपर यहां अपॉर्चुनिटी भी है और चैलेंजेस भी हैं। उसी हवाले से बात करेंगे। डॉक्टर जमील अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक सफीर हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने ज्वाइन किया। बस साहब, अब ये जो अपॉर्चुनिटी है वो ये है कि हम चाइना और अमेरिका दोनों के लिए इंपॉर्टेंट भी हैं और दोनों के साथ ताल्लुकात को आगे लेकर भी चल सकते हैं। बट एट द सेम टाइम चैलेंज ये भी है कि इन दोनों को बैलेंस करना और बैलेंस करके आगे लेकर जाना, इसको कैसे लेकर जाएंगे। अगर हम इनको बैलेंस कर जाते हैं तो ये पाकिस्तान के डिफेंस के लिए, पाकिस्तान के दिफा के लिए कितना ज्यादा बेहतर होगा। बहुत कवि किस्म का, इसलिए कि डिप्लोमेसी नाम है मल्टी लेयर्ड और मल्टी डायमेंशनल डिप्लोमेसी, जिसमें हर चीज शामिल हो जाती है और उसमें खास तौर पर यह भी कि हम वी आर वॉकिंग ऑन अ टाइट रोप, ताकि हम दोनों बड़ी पावर्स जो हैं दुनिया की वो हमसे इस मामले में कम से कम इत्मीनान रखें कि हम किसी एक पावर की वजह से दूसरे पावर को नुकसान हम उसका नहीं देखते। बेसिकली सवाल ये है कि हम चाइना के तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट फ्रेंड है, अमेरिका से हमारी ट्रांजिशनल रिलेशनशिप रही है, हमेशा से रही है, चाइना ने उसका साथ दिया। होता ये है डिप्लोमेटिक अरेना में कि जब हम बहुत अच्छे दोस्त जो ममालिक होते हैं हमारे, जब हम इस किस्म के बाकी ममालिक से रवाबित रखते हैं तो हम इनफॉर्मल तरीके से उनसे कंसल्टेशन में होते हैं। चाइना को भी इस मामले में अब तक तो कोई एतराज नहीं रहा, क्योंकि चाइना को पता है कि उसके इंटरेस्ट को खासतौर पर सी पैक के हवाले से देख लें या हमारे बायलैटरल रिलेशन के हवाले से देख लें या हमारे डिफेंस की ज्वाइंट प्रोडक्शन के हवाले से देख लें, तो उसमें तो हम बिल्कुल चाइना के हमेशा शाना बशाना और हमेशा साथ रहे हैं। तो लिहाजा उसको अब तक कोई ऐसा इंदिया नहीं मिला है चाइना की तरफ से, और अमेरिका की तरफ से इसलिए इंदिया नहीं मिला है कि हमने कोई अमेरिका के खिलाफ यहाँ कोई माजाराई तो नहीं की हुई है। हम अपने मुल्क में, हर मुल्क का अपना ये सॉवरन राइट है कि वो अपने ताल्लुकात बरकरार रखे और मुख्तलिफ ममालिक से बराबरी की बुनियाद पर अपने मसावी रिस्पेक्ट और मसावी इंटरेस्ट के बुनियाद पर ये डिप्लोमेसी दुनिया में इसका बुनियादी और सुनहरी उसूल है, हम उसको फॉलो कर रहे हैं। पाकिस्तान का प्रोफाइल इस जंग के बाद बढ़ गया, खासतौर पर अभी जो हमने इंडिया से हमारी मडवेर हुई और इंडिया को उसका अंदाजा हो गया कि इतनी बड़ी कुव्वत जिसमें कि बड़ा नाज था कि हमारे पास साजो सामान भी बहुत है, हमारे पास मिलिट्री भी बहुत बड़ी है, लेकिन उसके बावजूद दुनिया ने जब देखा कि कैपेसिटी और कैपेबिलिटी क्या चीज होती है और साजो सामान का इस्तेमाल क्या चीज होता है, चाइना इस लिहाज से हमारे मैन बिहाइंड द गन। लेकिन ये जो पॉइंट है बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एक तरफ अमेरिका के सामने इंडिया की कैपेबिलिटीज खुलकर सामने आ गई हैं, क्योंकि कैपेबिलिटी नहीं है, सिर्फ चेस्ट थम्पिंग है। दूसरी तरफ चीन को भी ये समझ आ गई है कि पाकिस्तान एक इंटेग्रल पार्ट है उसकी आने वाली पॉलिसीज का। इस सारी सूरत हाल में अमेरिका के साथ जो भारत के ताल्लुकात खराब हुए और जो पींगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है चाइना से, क्या हमें कोई खदशा होना चाहिए
کہ انڈیا کسی طریقے سے یا تو ہمارے ریلیشن شپ ود چائنا کے بیچ میں امپیکٹ کر سکتا ہے یا امریکہ جو ہے اور بھارت کے بیچ میں یہ ٹیمپرری ایک گلچ ہے, یہ صحیح ہو جائے گا؟ کوئی ہمیں خدشہ ہونا چاہیے یا نہیں؟ آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں انڈیا کو اسی بلاک میں تہ دل سے اور سنسیئرٹی کے ساتھ شامل ہونا پڑے گا. انڈیا کو پتا ہے اگر وہ اپنے ڈبل ڈیجٹ کے خواب کو پورا کرنا چاہتا ہے گروتھ کے, تو اس کو صرف اسی بلاک سے وہ فائدہ ہوگا. لیکن بہرحال امریکہ کے ساتھ جو پنگیم بڑھائی اور اس کا چودھری بن کے اس علاقے میں فائدہ اٹھاتا رہا امریکہ سے, تو اب وہ ایکسپوز ہو گیا ہے اور اسی لیے امریکہ اپنی فارن پالیسی کو بھی ریکیلیبریٹ کر رہا ہے. آپ دیکھیں کہ امریکہ کوئی مخاصمت نہیں رکھ کے بیٹھا ہوا ہے چائنا سے, بلکہ بہت مرتبہ ڈونلڈ ٹرمپ نے چائنا کے بارے میں کہا ہے کہ میں شی پنگ سے میری دوستی ہے اور شی پنگ سے میں بات کرنا چاہتا ہوں, وزٹ بھی کروں گا. تو اس لحاظ سے دیکھیں تو دنیا کی تغیرات بدل رہے ہیں, دنیا کے حالات بدل رہے ہیں, دنیا کی معیشت بدل رہی ہے. یہ سینچری ایشین سینچری ہے, گلوبل ویسٹ کی سینچری ہے, یہ ساروں کو پتا ہے. لیکن اس ٹرانزیشن میں جو کمپٹیشن ہے اس میں ہمیں پھوک کے قدم رکھنا پڑے گا پاکستان جیسے ملکوں کو. امبیسڈر جمیل احمد خان صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دی پروگرام. اب اسی ڈیفینس میں یعنی دفاع پاکستان کے اندر اکانومی کا ایک کلیدی کردار ہے, اور جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ اپرچونٹی تو پریزنٹ کر دی ہے, اب اس اپرچونٹی کے بعد ہم نے کرنا کیا ہے؟ ڈپلومیٹک سطح کے اوپر بھی ہم بہت اچھے جا رہے ہیں, بٹ اکنامک اپرچونٹی کو اب اویل کرنا بڑا امپورٹنٹ ہو گیا. خاقان نجیب صاحب, ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب ویل نون اکانومسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو بتائیے گا کہ یہ اپرچونٹیز جو پریزنٹ ہوئی ہیں ہمارے سامنے, وہ کچھ ہماری بہتر کارکردگی, کچھ نہیں بہت زیادہ ہماری بہتر کارکردگی آن دا ڈیفینس سائڈ, آن دا ڈپلومیٹک فرنٹ وہ تھی, اور کچھ انڈیا کی بے وقوفیاں اور ایکسٹریمزم جو ادھر بڑھتا چلا جا رہا ہے, ہٹ درمی جو بڑھتی چلی جا رہی ہے, اس کا بھی ہم لوگوں کو ایک فائدہ ہوا. سو ان اپرچونٹیز کو ہم کیسے کیش کریں, کنسیڈرنگ کہ اب ایکسپیکٹیشن یہ بھی ہے کہ آفٹر 50% آف ٹیرف آن انڈیا ان کی آئی ٹی ایکسپورٹس جو کہ انڈیا کے لیے ایک بڑا اٹس اے میسو بگ ڈیل, وہ امریکہ کے اندر ان کے اوپر بھی کوئی نہ کوئی پرابلمس آ سکتی ہیں, کوئی سٹاپیجز آ سکتی ہیں, ان کے اوپر کوئی ٹیکسز لگ سکتے ہیں یا آل ٹوگیدر بند ہو سکتی ہیں. سو پاکستان کیا تیار ہے آئی ٹی سیکٹر کے اندر اپنے اس جو گیپ کریٹ ہوگا اس کو فل کرنے کے لیے؟ سو انیکا صاحبہ, جو آپ نے پہلے کہا نا کہ پاکستان کو انٹرنیشنلی تو ایک لگ رہا ہے کہ بہتر پوزیشن مل رہی ہے, کین آئی جسٹ کوانٹیفائی اٹ؟ اگر آپ یہ دیکھیں کہ کتنے ممالک ہیں دنیا میں اور پاکستان کہاں کھڑا ہے ان ممالک میں جو شیک ہینڈ کر سکتے ہیں ود اے گڈ اسمائل یو ایس کے ساتھ, رشیا کے ساتھ اور چائنا کے ساتھ. یہ ایک اہم مومنٹ ہے پاکستان کے سمجھنے کے لیے, اور ان تینوں کے ساتھ چونکہ آپ نے ذکر کیا تو آئی جسٹ وانٹ ٹو ڈویل آن دس از ٹرولی امپورٹنٹ جو آپ نے بات کہی. اور وہ کتنے ممالک ہیں جو کہ کہیں کہ ہمارے چائنا کے ساتھ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کا پلان ہے, راہداری کا پلان ہے, ہمارا جو رشیا کے ساتھ پلان ہے وہ ویٹ امپورٹ کا ہے, ایکسپورٹ کا ہے, انرجی امپورٹ کا ہے, اور جو یو ایس کے ساتھ ہے وہ فرق پلان ہے, وہ ریمیٹنسز کا پلان ہے, وہ ٹریڈ بڑھانے کا پلان ہے. سو دس از اے ریئلی گڈ مومنٹ فار پاکستان. ناؤ پولنگ فرام دا یو ایس, دیکھیے نا یو ایس کے ساتھ ہے کیا, ہماری 6-7 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ ہے وہاں پہ گڈز کی, اور ہماری تقریباً جو امپورٹ ہے وہاں سے وہ 2 ارب ڈالر کی ہے. وہ چاہتے ہیں کہ امپورٹ بڑھائیں, تو ہم نے کچھ HS کوڈز میں ان کو آسانیاں دی ہیں, یعنی کہ ہم نے ان کے ٹیرفز کو کم کیا ہے تاکہ ہم ان کو بھی فراہم کر سکیں سہولت ٹو have stuff from there. جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے یہ بات آپ کی بالکل درست ہے. دیکھیں پہلے ٹیکسٹائل کو ڈیل کر لیتے ہیں. پاکستان کی بہت بڑی ایکسپورٹ ٹیکسٹائل کی, میڈ اپس کی, لیدر کی, سرجیکل کی, فارماسیوٹیکل کی کہاں پہ ہے؟ یو ایس پہ ہے. یہی ہے نا جو ہم مین کرتے ہیں. اب ٹیکسٹائل میں آپ کہتے ہیں کہ جی 25 ارب ڈالر کا ایکسپورٹ پوٹینشیل ہے, کر 17 ارب ڈالر رہے ہیں. اگر انڈیا پہ 50% کا ٹیرف ہے اور آپ کے 19% کا ہے تو پھر آپ کی پروڈکٹیوٹی بہتر ہو جانی چاہیے. تو یہ جو 5-7 ارب ڈالر وہاں پہ آپ کے پاس موجود ہے جو آپ بنا سکتے ہیں, نیا نہیں لگانا. ٹرف دیا تھا اس ملک نے 1% پہ, پاکستان کی 2.5 بلین ڈالر کی مشینری امپورٹ ہوئی تھی. ٹیکسٹائل مین سٹے تھا. سو ویئر از دیٹ؟ سو وی مسٹ آسک. اب یہ حکومت سے تو ہم ہر وقت سوال پوچھتے رہتے ہیں. یہ سوال جیسے آپ نے رکھا نا, یہ تو انڈسٹریلسٹ سے پوچھنا چاہیے, ہمیں انڈسٹری سے پوچھنا چاہیے. یہ پہلی بات ہے. دوسری بات آپ نے بہت اچھی رکھی آئی ٹی اور آئی ٹی ایس میں. دیکھیے پاکستان کا سروسز سیکٹر میں اس کا پوٹینشیل اگر اس وقت 3.5 ارب ڈالر کا ہے نا, اور اگین اس کو پنیشیا یا وہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ یار اس سے ہم پتہ نہیں کیا کر لیں گے, یار پہلے سمجھیں 40,000 ہم بناتے ہیں اس وقت, ایگزیکٹ نمبر آپ کو دے رہا ہوں,
ग्रेजुएट्स पर ईयर। उसमें से जो काबिल ग्रेजुएट्स है ना, जो इसको कर सकते हैं कैप्चर, ये जो आईटी और आईटीईएस का पोटेंशियल है, वो 10, 12, 15 हजार से ज्यादा नहीं है। तो पहली बात तो ये है कि इनको पाकिस्तान में रिटेन करने के लिए और ये काम कराने के लिए टैक्स को देखें। पाकिस्तान इस वक्त इन पे, अगर ये हाई अर्नर है तो 40% से ज्यादा टैक्स लगा रहा है, इसलिए ये पाकिस्तान से भागते हैं। तो हमें इसको टारगेट करना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी जब इनको हायर करती है तो बहुत बड़ा टैक्स आता है। फिर कंपनीज क्या करती हैं, ये बड़ी एविडेंट बातें हैं। कंपनीज क्या करती हैं, वो इनसे कॉन्ट्रैक्ट कर लेती हैं। जब कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और उनको बाहर से रेमिटेंस शो होती है तो टैक्स सिफर हो जाता है। सो यू हैव टू सी कि इनका पोटेंशियल कैसे करना है। मीडियम टर्म में इंडिया ने एक IITs बनाए, उसका बेनिफिट उन्होंने लिया, ये जो इतनी बड़ी एक्सपोर्ट बनाई। पाकिस्तान को फौरी तौर पे बूट कैंप्स करने चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नए IITs बनाएं पाकिस्तान में और एक लॉन्ग टर्म काम करें। आई एम बीइंग वेरी वेरी स्पेसिफिक। यू आस्क्ड मी अबाउट दिस द अदर डे, और मैं कभी भी नहीं जाता टेलीविजन पर जब तक मैं तहकीक ना करूं। मेरे घर पे टॉप CEO का सेशन था ऑन IT एंड ITES। उन्होंने मुझे कहा कि पाकिस्तान को बूट कैंप्स करने चाहिए, जिसका मतलब ये है बाहर से सिलिकॉन वैली से फर्म्स लाएं जो पाकिस्तानी इन्वेस्ट कर सकें, और ये ट्रेनिंग्स AI की ट्रेनिंग हो, सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग हो, 40-40 दिन की ट्रेनिंग करें। और अब वो वाला टाइम गया डॉक्टर साहब। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग प्रोग्राम। बट एक बात तो ठीक है, वो जो 50 की दहाई के अंदर इंडिया ने IITs लगाए थे और उसका अब जाके वो फ्रूट ले रहे हैं। अब हमारे पास वो वक्त नहीं है, तो हम लोगों को फौरी तौर पर इन बूट कैंप्स के जरिए वी हैव टू प्रिपेयर अ फोर्स जो कि IT को कैप्चर कर सके। फोर्स का मतलब ये है कि हमारी जितने भी यूथ हैं इनको हमें ट्रेन करना पड़ेगा। एनीहाउ, पूरे डिफेंस के तमाम एस्पेक्ट्स को आज हमने प्रोग्राम में समोने की ट्राई की है। इन तमाम एस्पेक्ट्स पे मल्टी प्रोंग स्ट्रैटेजी के साथ ही पाकिस्तान का दिफा वाकई में नाकाबिले तस्खीर हो सकता है, और इसके अंदर हर शख्स का अपना किरदार है। मेरा अपना किरदार है, आपका अपना किरदार है, तो हुकूमत का ऑब्वियसली अपना किरदार है। तो इसीलिए अपने किरदार की तरफ तवज्जो देकर पाकिस्तान के लिए वो काम कीजिए जो कि शायद अभी तक हम उस तरीके से नहीं कर पाए। इट्स टाइम टू स्टेप अप नाउ। पाकिस्तान जिंदाबाद। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।